अस्सलाम वालेकुम। कहानी अप में आप सबको खुश आमदीद। एक खूबसूरत सा नावलेट आपके लिए जिसका नाम है दिल का आंगन सोना है, राइटर हुमैरा शफ़ी। तो फिर सुनिए। सर्दी क्या आई, घर से बिजली पानी और गैस तीनों ही गायब हो गए। बिजली और पानी का तो चोली दामन का साथ था। बिजली नहीं आनी तो मोटर भी नहीं चलती थी, लिहाजा पानी भी नहीं आता था। मगर गैस की समझ में नहीं आती थी कि वो किस वजह से रूठी बैठी थी। खैर, उन्होंने नाश्ता बनाने के लिए किचन की बत्ती जलाई तो यूपीएस ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसकी बैटरी भी ख़त्म थी। अब मोमबत्ती लालटेन वगैरह का तो ज़माना ही नहीं रहा था। उन्होंने मोबाइल की टार्च से ही सिलेंडर पर चाय उबलने रख दी। फिर तो सेंक के ट्रे में नाश्ते के लवाजमात सजाए और पप्पू के कमरे का रुख किया। अंदर दाखिल हुए तो सामने पलंग पर आलती पालती मारे बैठा था। सामने किताब खुली थी मगर नज़रें खला में कहीं घूर रही थी। पप्पू बेटा नाश्ता, उन्होंने प्यार से पुकारा। इसने कोई रद्द अमल ना दिया और मुस्तकिल खला में कहीं घूरता रहा। हाय अल्लाह, सारी रात पढ़ता रहा है, कहीं दिमाग तो नहीं चल गया। उन्होंने दहल कर सोचा। सारे ख़ानदान के लड़के मैट्रिक फेल थे, सिर्फ वही फ़िज़िक्स में बीएस कर रहा था। अल्लाह नज़र बद से बचाए। उन्होंने मुंह में आयात पढ़कर इस पर लंबी सी फूंक मारी तो चौंका। बच्चे नाश्ता कर लो। उन्होंने ट्रे इसके सामने की। मामू जान दिल नहीं चाह रहा, वो खोए खोए लहजे में बोला। क्यों, क्या बात है? उन्होंने तशवीश से इसकी जानिब देखा। क्या परेशान हो? उसने तरबूज जितना बड़ा सर इस बात में हिला दिया। यार परेशान ना हुआ करो, अच्छी तैयारी है तुम्हारी, इंशाल्लाह पर्चे भी अच्छे ही हो जाएंगे। उन्होंने इसे तसल्ली दी। पप्पू थोड़ा कन्फ्यूज सा स्टूडेंट था। अच्छी तैयारी के बावजूद खामखा बौखलाया हुआ सा रहता था। नहीं मामू, इम्तहान की परेशानी नहीं है, कुछ झिझकते हुए बोला। हैं तो फिर क्या है? अब क्या? उन्होंने ज़रा गहरी नज़र इस पर डाली। वो घबराया हुआ सा अपनी उंगलियां मरोड़े जा रहा था। क्या बात है बेटा? उन्होंने प्यार से पुचकारा। मामू जान। मामू, वो दरअसल सामने वालों की लड़की है ना। क्या लड़की? वो इसके मुंह से गैर मुतवक्के तौर पर लड़की का लफ्ज़ सुनकर उछल पड़े। जी मामू जान, वो सामने वालों की लड़की। कम बख्त, शर्म नहीं आती? मोहल्ले की बच्चियों को ताड़ते हो। आनन फानन इनके तेवर बदल गए, लहजा खूनखार हो गया। मामू जान, वो लड़की। बस इनका जब्त जवाब दे गया। उन्होंने सामने पड़ी वजनी किताब इसके सर पर दे मारी। बेहया, ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी। अगर हमारे घर में कोई औरत नहीं तो इसका ये मतलब भी नहीं कि तुम दूसरी औरतों की इज्जत ना करो, डूब मरो, मोहल्ले की बच्ची पर नज़र रखते हो। उन्होंने किताब उठाकर दूसरा वार करना चाहा। पप्पू बेचारा बिदक कर पीछे हटा। पहली ज़रब से ही इसका सर घूम रहा था। इसने इनके आगे हाथ जोड़ दिए। खुदा के वास्ते मामू जान, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। मैंने तो इसे कभी नहीं ताड़ा और ना छेड़ा। वो तो एक दिन छत पर धूप में बैठा पढ़ रहा था, वो भी अपनी छत पर थी। मुझे देखकर ऊंचा ऊंचा गुनगुनाने लगी। मैंने नज़रअंदाज कर दिया तो एक कागज़ की गोली बनाकर उछाल ली। मैं नीचे उतर आया। फिर रास्ते में भी आते जाते फिक्रे कसने लगी। एक दिन गली की नुक्कड़ पर रशीद करियाने वाले के पास मोबाइल में बैलेंस डलवा रहा था। वो भी सौदा लेने आई थी। शायद मेरा नंबर नोट कर लिया। अब तवातर से मैसेज करती है। मैंने नंबर ब्लॉक किया, दूसरे नंबर से भेजने लगी, ये देख लें। उसने रोते अपना मोबाइल इनके सामने पटका। हैरत से परेशान उन्होंने मोबाइल खोला। लातादाद मैसेजेस की भरमार थी। इंतहाई बेहुदा आमियाना शार और दीदा दलेरी की हद थी। इस शतरे बेमहार लड़की ने डंके की चोट पर अपना नाम भी वाज़े माहपारा लिख रखा था। यह तो सीधा सीधा हरासमेंट का केस बनता है। वो बुड़बुड़ाए। पप्पू बेचारा चुपचाप अपना सर हिलाता रहा। इसीलिए बच्चा रोज़ बरोज़ गुमसुम सा रहने लगा था। हाय, मेरे मासूम बच्चे को कब से हरासा कर रही है, नाहिंजार बदबख्त लड़की। उन्हें इस पर टूट कर प्यार आया। झट गले लगाया, बाल संवारे जो किताब की ज़रब पढ़ने से मुंतशिर हो चुके थे। देखना, मैं इसके खिलाफ हरासमेंट की शिकायत दर्ज कराऊंगा। उन्होंने पप्पू को तसल्ली और तशफ़ी देते हुए कहा। मगर मामू जान, ऐसी शिकायत तो आमतौर पर लड़कियों औरतों की तरफ से मर्दों के ख़िलाफ़ होती है। एक लड़के की तरफ से लड़की के ख़िलाफ़ भला कौन यकीन करेगा? पप्पू ने रुमाल से मुंह पोंछते हुए कहा। इसकी आंखों में इस लड़की से वाज़े खौफ की परछाइयाँ देखकर इन्हें इस पर मज़ीद तरस आया। तुम बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, ये मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूँगा। उन्होंने इसके कंधे पर थपकी दी। कहने को तो उन्होंने कह दिया था, मगर मामला खुद देख लेंगे। जब तन्हाई में बैठकर गौर किया तो एहसास हुआ कि हरगिज़ भी इतना आसान नहीं था। बच्ची का मामला था। मोहल्ले में किसी से भी इस नौयत का मसला डिस्कस करना मुनासिब नहीं था।
وہ لوگ بھی چند ماہ پہلے کرائے کے مکان میں شفٹ ہوئے تھے، کوئی جان پہچان بھی نہیں تھی، اب ڈائریکٹ ان کا دروازہ بجا کر شکایت نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ کون سا پڑوسیوں کے دروازے کے سامنے کوڑا پھینکنے جیسا معاملہ تھا؟ اس بات پر وہ الٹا ان کے گلے بھی پڑ سکتے تھے۔ وہ شریف آدمی تھے اور شریف آدمی کو اپنی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے۔ ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ ایک دوپہر پپو بہت گھبرایا ہوا گھر میں داخل ہوا، پسینے چھوٹ رہے تھے، تندور والے سے روٹیاں دال لینے گیا تھا، لڑکھڑاتے لہجے میں بتانے لگا، ماموں جان جب میں واپس آ رہا تھا تو وہ بھی اپنے گھر سے نکل رہی تھی، گلی میں کوئی بھی نہیں تھا، جب میں قریب آیا تو مجھے زور سے کوہنی مار کر ہنستے ہوئے گزر گئی۔ وہ روحان سا ہو رہا تھا مارے غصے کے، ماموں جان کا منہ سرخ ہو گیا۔ اب تو اس دیدہ ہوائی کا کچھ نہ کچھ علاج کرنا پڑے گا، آخر کب تک ان کا معصوم بچہ یہ سب سہے گا۔ ایک شام جی کڑا کر کے انہوں نے سامنے والوں کا دروازہ بجایا۔ کافی دیر بعد تقریباً ان کی ہم عمر ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ جی فرمائیے، اس نے نہایت شائستگی سے دریافت کیا۔ وہ جی دراصل میرا نام احسن ہے، میں آپ کی بالکل سامنے والے گھر سے آیا ہوں، آپ کسی مرد کو بھیجیں، مجھے اہم بات کرنی ہے۔ انہوں نے مہذب الفاظ میں مدعا بیان کیا۔ وہ جی گھر میں کوئی مرد نہیں، آپ مجھ سے ہی بات کر سکتے ہیں، عورت نرمی سے بولی۔ دیکھیے خاتون، معاملہ انتہائی حساس نوعیت کا ہے، میں یوں گلی میں کھڑے کھڑے بات نہیں کر سکتا۔ اچھا تو میں بیٹھک کھولتی ہوں، آپ تشریف لے آئیے۔ وہ کچھ جھجکتے اندر داخل ہوا۔ عورت نے انہیں سامنے والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود ان سے خاصے فاصلے پر موجود ایک پلنگ پر ٹک گئیں۔ جی فرمائیے۔ ہمتن گوش تھیں۔ خاتون، آپ غالباً ماہپارہ بیٹی کی والدہ ہیں۔ انہوں نے تھوک نگلتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ وہ اپنی بیٹی کا نام ایک اجنبی مرد کے منہ سے سن کر خاتون چونک گئی، پھر جلدی اپنے جذبات پر قابو پا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ محترمہ، میری بات نہایت صبر اور برداشت سے سنیں، باخدا میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کروں گا۔ میں اپنے بھانجے پپو کے ہمراہ اس محلے میں برسوں سے مقیم ہوں۔ میں اپنی تعریف تو نہیں کرتا، مگر آپ اہل محلہ سے میرے اور میرے بھانجے کے بارے میں تحقیق کر سکتی ہیں۔ ایک زمانہ ہماری شرافت کا گواہ ہے، ہمارے خاندان میں عورتوں اور بچیوں کی عزت کرنا سختی سے سکھایا جاتا ہے۔ پپو یتیم بچہ ہے، میں نے اسے پالا پوسا ہے، اب وہ ماشاءاللہ BS کے فائنل ایئر میں ہے۔ چند روز قبل اس نے مجھ سے ایک عجیب سی شکایت کی۔ اسے آپ کی بچی ماہپارہ سے مسئلہ ہے۔ پہلے تو آتے جاتے چھیڑتی تھی، اب تو نوبت میسج تک آ چکی ہے۔ میں یہ بچے کا فون لایا ہوں، آپ چیک کر سکتی ہیں۔ انہوں نے موبائل ان کی جانب بڑھاتے ڈلتے ڈلتے دیکھا۔ بات سن کر خاتون پر گھڑوں پانی پڑ گیا، مگر ان کے خدشے کے برخلاف نہ تو بھڑکیں نہ ہی انہیں ماں بہن کے تانے دیے، چپ چاپ موبائل ہاتھ میں لے کر میسج پڑھنے شروع کیے۔ جوں جوں پڑھتی گئی ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا گیا، مگر کمال ضبط سے انہوں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ دیکھیے محترمہ، اگر معاملہ دو طرفہ ہوتا تو میں بچی کی شکایت کے بجائے اس کا رشتہ مانگنے آتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ پپو بے حد معصوم سیدھا بچہ ہے۔ فی الحال اس کی توجہ کا مرکز اس کی تعلیم ہے۔ بچے پر اعتماد کے باوجود میں نے اپنے طور پر بھی اس کا موبائل چیک کیا ہے، اس میں سے کچھ نہیں نکلا۔ میں یہ اس لیے ساتھ لایا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو اس کا ڈیٹا نکلوا کر مزید تحقیق کر سکتی ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے احسن صاحب، وہ موبائل سے سر اٹھائے بغیر شرمسار سے لہجے میں بولیں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میری بچی کی وجہ سے آپ کو اور آپ کے بھانجے کو ذہنی اذیت برداشت کرنی پڑی۔ بات کرتے ان کا گلا رون گیا، پھر وہ گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ احسن صاحب تو بدحواس سے ہو گئے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ خاتون کو کیسے چپ کروائیں۔ دیکھیں محترمہ، میں نے بتایا کہ پپو ایک نہایت شریف بچہ ہے۔ بے ساختہ پھر وہی جملہ ان کے منہ سے نکلا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کی شرافت کی یہی دلیل کافی ہے کہ اس نے فائدہ اٹھانے کے بجائے آپ سے شکایت کی۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، احسن صاحب بات دراصل یہ ہے کہ ماہپارہ فقط 5 سال کی تھی جب میں بیوہ ہوئی۔ ساس سسر زندہ تھے، انہوں نے کفالت کی، مگر جب وہ وفات پا گئے تو آبائی گھر دیوروں نے بانٹ لیا اور مجھے حصے کے طور پر چند لاکھ تھما کر زبردستی رخصت کر دیا۔ میں ایک کرائے کے گھر میں منتقل ہو گئی اور ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازمت کر لی۔ ماہپارہ ان دنوں کالج جاتی تھی، کچی عمر تھی، آپ کو معلوم ہے کہ اس عمر میں بچے کتنی جلدی بگڑ جاتے ہیں۔ میں نے جو گھر کرائے پر لیا تھا، اس کے ایک پورشن میں ہم ماں بیٹی رہائش پذیر تھی اور دوسرے میں مالک مکان۔ عورتوں والا گھر تھا، مرد کوئی تھا نہیں، اسی واسطے میں نے وہ گھر لیا تھا کہ کسی بھی مرد کی غیر موجودگی میں میری بچی زیادہ محفوظ رہے گی، مگر یہ میری غلطی تھی۔ عورت ہو یا مرد، ماحول تو دونوں کے کردار سے بنتا ہے۔ مالک مکان عورتیں بہت بے باک اور آزاد خیال تھیں۔ میں سارا دن تو فیکٹری میں ہوتی تھی، مجھے زیادہ اندازہ نہ ہو سکا کہ میری معصوم بچی پر ان کا رنگ چڑھتا گیا۔
بلا وجہ بننا سنورنا، بیہودہ گانے سننا، نامناسب الفاظ زیبتن کرنا۔ میں تو روزی روٹی کے چکر میں الجھی رہی۔ جب احساس ہوا تو پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا، میں نے فوراً گھر بدل لیا۔ اب کوشش کر رہی ہوں، مگر آپ کو معلوم ہے کہ برائی کا رنگ چھٹتے چھٹتے بھی دیر ہی لگتی ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سے معذرت خواہ ہوں، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ وہ ایک بار پھر اپنے آنسو پونچھنے لگی اور وہ بڑے بھاری دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر آئے۔ احسن صاحب کے جانے کے بعد وہ غصے سے کھولتی ہوئی ماں پارا کے کمرے میں گئی تو بستر خالی تھا۔ اوپر جاتی سیڑھیوں کا دروازہ کھلا تو وہ تن فن کرتی چھت پر پہنچی۔ سامنے چھوٹا سا دربن نما کمرہ تھا، اندر ماں پارا صاحبہ دروازے کی جانب پشت کیے، کانوں میں ہینڈ فری ٹھونسے غالباً کسی گانے کی دھن پر تھرک رہی تھی۔ ان کا غصہ سوا نیزے پر جا پہنچا۔ پہلے بھی اس کی حرکتوں نے انہیں عاجز کر رکھا تھا۔ پیار سے ڈانٹ ڈپٹ کر ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ لیا تھا، مگر اب لگتا تھا کہ گھی ٹیڑھی انگلیوں سے ہی نکلنا تھا۔ انہوں نے چپل پاؤں سے اتاری اور دھنا دھن اس کی نازک کمر پر برسانی شروع کر دی۔ کم بخت، بے حیا، ڈوب مرو۔ ماں پارا اس ناگہانی آفت پر بری طرح سے اچھل پڑی۔ کرنٹ کھا کر جو مڑی تو سامنے ماں خطرناک تیوروں سے ہاتھ میں چپل تھامے کھڑی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپایا جو کہ ہلکے پھلکے میک اپ سے مزین تھا۔ اماں کیا ہوا ہے؟ اس معصوم سوال پر مزید بھڑک گئیں، رکھ کر دو چپلیں مزید جڑیں۔ کم بخت پوچھتی ہے کہ کیا ہوا؟ وہ سامنے والے پپو کا باپ آیا تھا تیری شکایت لے کر، ان کے بچے کو چھیڑتی ہو تم، شرم نہیں آتی؟ اس قسم کی شکایت آتی ہوگی بھلا کسی لڑکی کی؟ لوگ لڑکوں کی شکایت کرتے ہیں اور تم؟ آگے ان کا سانس پھول گیا، مزید کچھ نہ کہہ سکیں، لمبے لمبے سانس بھرنے لگیں۔ ہیں، پپو نے میری شکایت کی؟ اس سے تو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی، اتنی جرأت ہے بھلا اس میں؟ کتنا معصوم اور سیدھا سادہ سا دکھتا ہے۔ اب کیوں چپ ہے؟ بتا، کیوں چھیڑتی ہے تو ان کے بچے کو؟ دیدوں کا پانی ڈھل گیا تیرے لچھنوں کی وجہ سے تو محلہ بدلا ہے میں نے، اب یہاں بھی وہی چال چلن ہے تیرا۔ وہ تو شریف لوگ ہیں، باپ بیچارہ سیدھا میرے پاس شکایت لے کر آیا۔ اگر محلے میں پنچایت کرتا تو ہم ماں بیٹی کو مالک مکان فوراً نکال دیتا۔ کم بخت میرے سفید بالوں کا ہی کچھ خیال کر لے۔ ان کا غصہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا جبکہ ماں پارا مجرم ہوتے ہوئے چپ سادھے کھڑی تھی۔ شکایت بالکل درست تھی۔ وہ بھلا اپنی صفائی میں کیا کہتی؟ ٹوٹ ٹوٹ کر ایک ہی جملہ اس کے منہ سے نکلا، اماں مجھے پپو بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے اس معصومانہ اعتراف پر جہاں کی تہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئیں۔ آج پھر بلا کی سردی تھی، پپو پڑھائی میں جتا ہوا تھا۔ مامو جان دوپہر کے کھانے کے لیے گرما گرم سموسے اور جلیبیاں لے آئے۔ مجھ سے نہیں ہوتی اتنی سردی میں ہانڈی روٹی۔ انہوں نے لفافے سامنے پڑی میز پر دھرے۔ اوف مامو جان، روز ہی بازار سے کچھ نہ کچھ آ رہا ہے، اتنا خرچہ ہو رہا ہے ہمارا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ پپو فکر مندی سے بولا۔ آپ مجھ سے کہتے میں دلیا یا کھچڑی بنا لیتا۔ پپو بیچارے کو فقط یہی 2 ڈشز بنانی آتی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، خرچے پانی کی فکر چھوڑو، تم بس کھاؤ۔ اتنے دن ہو گئے تمہاری خالہ نے بھی چکر نہیں لگایا، ورنہ وہی 2-3 سالن بنا کر فریج میں رکھ جاتی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی پلنگ پر بیٹھ کر لفافے کھولنے لگے۔ دراصل ان کا مردوں والا گھر تھا۔ اڑوس پڑوس سے تو شاز نازی کوئی سوغات آتی، سامنے شیخ صاحب رہتے تھے۔ اکثر وہ اپنی بیگم کے ہاتھ کا پکا کچھ نہ کچھ بھجواتے رہتے تھے۔ پھر وہ اپنے بیٹے کے پاس بیرون ملک سدھار گیا اور ان کا گھر ماہ پارا کی ماں نے کرائے پر لے لیا۔ اب جس طرح کی بدمزگی ہوئی تھی وہاں سے تو کچھ آنے کی امید نہیں تھی۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری، جلیبی منہ میں رکھتے بے اختیار اپنی مرحومہ بیوی یاد آ گئی۔ گھر میں ہمہ وقت انواع اقسام کی میٹھی اشیاء بنا کر رکھتی تھی، گاجر کا حلوہ، سوجی کی کھیر، السی کی پنیاں، موتی چور کے لڈو، بیسن کی ٹکڑیاں، شاہی حلوہ وغیرہ وغیرہ۔ ہائے اللہ، ان جوانی میں ساتھ چھوڑ گئی۔ ان کا تو زندگی سے دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ تو ان کی بڑی آپا داغ مفارقت دے گئیں اور ان کا میاں 5 سالہ پپو کو ان کے سپرد کر کے خود دیار غیر سدھار گیا۔ یوں پپو کی خاطر انہوں نے بھی خود کو سنبھالا۔ یہ ذمہ داری انہوں نے بخوبی تنہا سنبھالی۔ مشورہ اور نصیحت کرنے والے بے شمار تھے۔ بس بھائی صاحب، آج کل زمانہ خراب ہے، بچے کو ظالم دنیا سے بچا کر رکھنا۔ اب ان کی اپنی تو کوئی اولاد تھی نہیں، بچوں کی تربیت کا کوئی تجربہ وغیرہ نہیں تھا۔ ہر آئے گئے کی باتوں سے خوف زدہ ہو کر انہوں نے پپو کو کچھ ذاتہ ہی سنبھال کر رکھا۔ وہ خود بھی فطری طور پر شرمیلا کم گو سا بچہ تھا۔ انہوں نے بھی دوستوں میں زیادہ گھلنے ملنے نہیں دیا۔ نتیجتاً وہ ذرا سیدھا سادہ اور دبی ہوئی شخصیت کا مالک بن گیا۔ پانی، بجلی اور گیس آئے نہ آئے مگر ان کا بل ضرور آتا ہے اور آخری ڈیٹ ہمیشہ چن کر وہی رکھی جاتی ہے۔
جب انسان نے دوسرے بھی بے شمار ضروری کام نپٹانے ہوتے ہیں۔ اس دن بھی گیس کی بل کی آخری تاریخ تھی۔ پپو تو امتحانات کی وجہ سے بہت مصروف تھا۔ وہ پہلے جا کر گھر کا سودا لائے، پھر بل جمع کرانے بینک پہنچے۔ عورتوں اور مردوں کی الگ الگ قطاریں بنی تھیں۔ مردوں کی قطار عورتوں کی قطار کی نسبت چھوٹی تھی۔ وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ پیچھے کھڑے شخص کی بات سننے کے لیے سر گھمایا تو عورتوں کی قطار کے بالکل آخر میں ہاتھ میں بل تھامے ماہپارہ کی ماں نظر آئیں۔ اب جتنی دور وہ کھڑی تھی اس حساب سے تو ان کی باری شام تک ہی شاید آ پاتی، اور پھر ہو سکتا ہے تب تک بینک کا وقت ہی ختم ہو جاتا۔ عذرائے ہمدردی پیچھے والے شخص کو اپنی جگہ رکھنے کا کہہ کر ان کے پاس پہنچے۔ محترمہ بل مجھے دے دیں، میں اپنے والے کے ساتھ آپ کا بھی جمع کروا دیتا ہوں۔ وہ اپنے دھیان میں کھڑی تھی۔ ان کی آواز پر چونکی، ان کے تھکے ہارے جسم و جاں کو وہ آفر ملی تھی جو انہیں بہت بھلی لگی۔ انہوں نے شکریہ کہہ کر انہیں بل تھما دیا۔ وہ بل لے کر واپس اپنی جگہ آ گئے اور وہ انہیں ممنون نظروں سے دیکھتی بینک سے باہر چلی گئی۔ آج بہت دن بعد سورج نے اپنا مکھڑا شریف دکھایا تھا۔ اس کی نرم گرم کرنیں حرارت بخش رہی تھیں۔ نیچے صحن میں تو دھوپ آتی نہیں تھی۔ پپو کا دل چاہا کہ کتاب اٹھا کر چھت پر چلا جائے۔ پھر ماہپارہ کا خیال آ گیا۔ اب جب سے ماموں اس کی شکایت کر کے آئے تھے اسے زیادہ خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ کہیں وہ چھت پر جائے تو ماہپارہ غصے سے اس کا سر ورنہ پھاڑ ڈالے۔ یوں سکڑا سمٹا سے وہیں پڑتا رہا۔ بچے کی دیکھ بھال اور تربیت ماں باپ دونوں مل کر کرتے ہیں۔ سنگل پیرنٹ ہونا کوئی کتنا مشکل ہے، اس کا اندازہ انہیں ماہپارہ کی ماں کے معاملات دیکھ کر ہو رہا تھا۔ پہلے صبح سویرے بیچاری اپنی نوکری پر جاتی، پھر شام میں گھر کا سودا لاتی۔ گھر کے نل میں پانی نہیں آتا تو کنستر وغیرہ بھر کر لاتی ہیں۔ ایک آدھ بار تو انہوں نے راستے میں کنستر ان سے لے کر اپنی موٹر سائیکل پر لاد کر ان کے گھر کے دروازے تک پہنچا دیا۔ اسی طرح ایک بار قریبی مارکیٹ سے ٹماٹر پیاز وغیرہ غائب ہو گئے۔ وہ سبزی والے کے پاس پریشان سی کھڑی تھی تو وہ سبزی مارکیٹ سے اپنے واسطے ٹماٹر پیاز خرید کر لائے تو ایک تھیلا ان کے لیے بھی لیتے آئے۔ اکثر تعصب سے سوچتے کہ غریب کی ایک ہی لڑکی تھی، وہ بھی اتنی بے لگام اور سرکش۔ پھر وہ خدا کا شکر ادا کرتے کہ اس نے انہیں پپو جیسا فرما بردار سلجھاؤ بچہ دیا تھا۔ آج تک اڑوس پڑوس یا اسکول کالج سے اس کی کوئی شکایت نہیں آئی تھی۔ لوگوں کا کیا ہے، وہ تو کسی بھی طرح خوش نہیں ہوتے۔ پہلے لوگ انہیں ہر وقت یہی باور کرواتے رہتے تھے کہ بچے کو زمانے سے بچا کر رکھنا چاہیے، اور جب انہوں نے اسے زمانے سے بچا کر رکھا تھا تو وہی لوگ اس کے سیدھے اور بھول پن کا مذاق اڑاتے تھے۔ اگلے پیپر میں اکٹھی 3 چھٹیاں تھیں، کپڑوں کا ڈھیر جمع تھا۔ پپو نے سوچا کہ واشنگ مشین لگا لی جائے۔ ماموں جان نے منع بھی کیا کہ دھوبی سے دھلوا لیتے ہیں، مگر پچھلی بار اس نے بڑی گڑبڑ کی تھی۔ 3 نئی نکور شرٹ پپو کی اور 2 پاجامے ماموں جان کے کسی اور کے کپڑوں کے ساتھ بدل دیے۔ پھر دھوتا بھی صاف نہیں تھا، اس لیے اس نے خود ہی دھونے شروع کیے۔ ماموں جان کچن میں آلو والے چاول پکا رہے تھے۔ اس نے کپڑے کھنگال لیے تو اب سکھانے کا مرحلہ دشوار تھا۔ پھیلانے تو چھت پر تھے، وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا مگر مجبوری تھی۔ اس نے کپڑوں سے بالٹی بھری، سیڑھیاں چڑھتے اوپر آیا۔ سامنے منڈیر پر سونی پڑی تھی، اسے یک گونا احساس ہوا۔ اس نے کپڑے پھیلانے شروع کیے۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ پھر نیچے آیا، باقی کپڑے بھی بالٹی میں ڈال لے۔ پھر اوپر کا رخ کیا۔ اب کی بار وہ زیادہ پر اعتماد تھا، یعنی کہ شکایت کارگر ثابت ہوئی تھی۔ تسلی سے کپڑے پھیلاتا رہا۔ جب آخری پتلون ڈال رہا تھا تو اچانک پیچھے سے گنگنانے کی آواز آئی، دل کا آنگن سونا ہے، ہائے دل کا آنگن سونا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس نے بالٹی اٹھائی، تیزی سے سیڑھیوں کا رخ کیا۔ سریلی آواز نے آخری سیڑھی تک اس کا تعاقب کیا، دل کا آنگن سونا ہے، دل کا آنگن سونا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو سامنے چارپائی پر پپو بیٹھا مزے سے پراٹھا کھا رہا تھا۔ کچن سے بھی ساگ پکنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ ماموں جان خالہ آئی ہیں، اس نے چہک کر بتایا۔ واہ بھائی واہ، وہ بھی خوش ہو گئے۔ وہ مولیوں والے پراٹھے بھی ہمراہ لائی تھی اور ساگ کا پتیلا چولہے پر چڑھا کر خود اڑوس پڑوس میں گھومنے نکل گئی ہیں۔ مہینوں بعد تو چکر لگتا تھا۔ میکے کا گھر تھا، آس پاس سبھی گھر پرانے محلے داروں کے تھے۔ بھائی اور بھانجے کے ساتھ ساتھ ان کی خبر گیری بھی کرنا ضروری تھا۔ اب بھی وہ شام ڈھلے لوٹیں تو ماموں خفگی سے بولے، کمال کرتی ہو آپا، اتنی دیر کر دی؟ میں تو ساگ میں چمچہ چلا چلا کر ہی تھک گیا۔ اچھا، میں دیکھ لیتی ہوں۔ انہوں نے سیدھا کچن کا رخ کیا۔ چہرے پر از حد سنجیدگی تھی۔ تاثرات بھی کچھ عجیب سے تھے، شاید گھر میں ساس سے لڑ کر آئی تھیں۔ ماموں نے یہی سوچا اور نماز کے لیے مسجد چلے گئے۔ پپو پڑھنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔
وہ لوٹے تو آپا ان کے کمرے میں بیڈ شیٹ تبدیل کر رہی تھی۔ ہاں تو آپا اور سنائیں، کیا حال چال ہے؟ میرا حال تو ٹھیک ہے، تمہاری چال کچھ خراب لگتی ہے۔ تو نک کر بولی، کیا ہوا آپا، خیریت؟ انہوں نے ان کے بدلے بدلے تیور دیکھ کر اچنبے سے پوچھا۔ نہ، میں یہ پڑوس والوں سے کیسی باتیں سن کر آ رہی ہوں۔ وہ سامنے پلنگ پر ٹک گئیں۔ ہیں کیسی باتیں؟ وہ چونکے، یکدم ان کے ذہن میں خیال آئے پپو اور ماہ پارا والے معاملے کی کچھ بھنک ان کے کانوں میں پڑ گئی ہوگی۔ جتنی مرضی احتیاط کرو، ان محلوں میں کوئی بات ڈھکی چھپی ہی نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ آپا، بچوں کی عمر ہوتی ہے ایسی ہے جب وہ… ارے بچوں کی بات کون کر رہا ہے؟ انہوں نے ترنت ان کی بات کاٹی۔ میں تو تمہاری بات کر رہی ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم سامنے والی بیوہ پر ڈورے ڈال رہے ہو۔ ارے میں کہتی ہوں، شرم نہیں آتی؟ یہ عمر ہے تمہاری ایسی حرکتیں کرنے کی۔ وہ پھٹ پڑی۔ کیا؟ میں؟ صدمے اور حیرت سے اچھل پڑے۔ جب رفت کا انتقال ہوا، ہم نے تمہیں کتنا سمجھایا کہ شادی کر لو۔ تمہاری عمر بھی تھی، اچھے اچھے رشتے بھی آ رہے تھے، تمہیں تو مرحومہ کی محبت کا بخار چڑھا رہا، اور اب جب عمر ڈھل رہی ہے تو یہ گل کھلانے لگے ہو۔ خدا کے واسطے چپ کر جائیں آپا، کیا اول فول بولے جا رہی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو بیچاری کی ایک دو بار مدد کیا کر دی۔ کم بخت محلے والوں نے افسانے ہی بنا لیے۔ خدا کی قسم، مجھے تو اس کا نام تک معلوم نہیں۔ روحان سے ہو رہے تھے۔ عافیہ بیگم نام ہے اس کا، انہوں نے طنز سے کہا، اور پھر پاؤں پٹکتے باہر نکل گئی۔ وہ اپنا سر تھام کر رہ گئے۔ وہ تھکی ہاری فیکٹری سے لوٹیں تو گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ انہیں سخت تپ چڑھی۔ انہوں نے ماہ پارا کو سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ دروازہ ہرگز کھلا نہ چھوڑے، مگر وہ بدتمیز صحن کے عین بیچوں بیچ بیٹھی کینوں کھا رہی تھی۔ فروٹ سے بھرا ایک اور شاپر پاس میز پر دھرا تھا۔ ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ کون آیا تھا؟ اماں، چاچو اور چاچی آئے تھے، وہ لائے ہیں یہ پھل۔ ماہ پارا نے پرجوش آواز میں اطلاع دی۔ چاچو اور چچی؟ وہ حیران رہ گئیں۔ ہاں، اتنی مشکل سے گھر ملا انہیں۔ شکوہ کر رہی تھی کہ تمہاری ماں نے تو کوئی رابطہ ہی نہیں رکھا، کسی دن پھر آئیں گے۔ کس واسطے رابطہ رکھتی؟ انہوں نے تو حصے کے نام پر کچھ رقم تھما کر گھر سے نکال باہر کیا تھا۔ آج یوں اچانک کیسے بیوہ بھاوج اور یتیم بھتیجی کی یاد آ گئی، وہ سلگ اٹھی۔ اماں، ہر کسی سے بدگمان رہتی ہو۔ چچی تو اتنا پیار کر رہی تھی کہ ماشاءاللہ سے اپنی ماہ پارا کتنی خوبصورت نکلی ہے۔ وہ شرما کر بتا رہی تھی، کاش کرتوت بھی خوبصورت ہوتے۔ وہ بڑبڑاتے اندر چلی گئیں۔ چند روز بعد آپا پھر آن وارد ہوئی۔ معذرت چاہتی ہوں بھائی، اس دن میں کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ گھر جا کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، سخت شرمندہ ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم عورتیں ہمیشہ سے اتنی جذباتی ہوتی اور کانوں کی کچی بھی۔ مگر بھائی ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا۔ وہ ایک لہجے کو رکی، پھر کچھ جھجک کر کہنے لگیں، دوسری شادی میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ اس گھر کو کسی عورت کی اشد ضرورت ہے۔ ہاں، تو میں نے کب کہا ہے کہ گھر کو عورت کی ضرورت نہیں؟ ماشاءاللہ سے اپنا پپو کسی نوکری پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی شادی کر دیں گے۔ انہوں نے چٹکیوں میں معاملہ نمٹایا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا؟ بہو سے کوئی امید نہ رکھنا۔ آج کل تو بہویں اپنے سگے سسر کی خدمت نہیں کرتی، تم تو پھر ماموں سسر ہو گئے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں اس سے پہلے اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اگر تم کہو تو میں بات چلا کر دیکھوں۔ انہوں نے رازداری سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دبی زبان میں کہا تو ان کے پتنگے لگ گئے۔ آپا، آپ اپنے سنہری خیالات اپنے پاس ہی رکھیں اور مجھے بخش دیں۔ انہوں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھیں کہ دیور اور دیورانی کو یوں اچانک ان ماں بیٹی کی یاد کیسے آ گئی کہ اس کا راز بھی چند روز بعد کھل گیا۔ وہ جس فیکٹری میں نوکری کرتی تھیں، وہاں ان کی ایک ساتھی عورت کی بہن ان کے سسرال کے محلے میں ہی رہتی تھی۔ اسی نے بتایا تھا کہ آج کل وہ لوگ اپنا ایک آبائی پلاٹ بیچنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ دراصل ان کا وہ پلاٹ بالکل بیکار اور بیابان سی جگہ پر تھا۔ پہلے تو اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہی نہ تھی، پھر قسمت کی بات وہاں تک پکی سڑک بھی بن گئی، گیس کی لائن بھی بچھ گئی، بجلی کے لیے کھمبے وغیرہ بھی نصب ہو رہے تھے۔ یوں راتوں رات پلاٹ کے دام بھی چڑھ گئے، اور وہ ان کے مرحوم سسر کا پلاٹ تھا۔ اب اس میں لازمی ماہ پارا کا حصہ بھی بنتا تھا، تو وہ لالچ میں تعلقات بحال کرنا چاہ رہے تھے۔ اب مکان کے بعد وہ بھی ہتھیانے کے چکروں میں تھے۔ اب ان کی تو اتنی حیثیت نہیں تھی کہ کوئی وکیل وغیرہ کھڑا کرتی۔ انہوں نے معاملہ اللہ کے سپرد کیا، اور اگلی بار جب وہ ملنے آئے تو انہوں نے بھی روکھے پن کا مظاہرہ کیا۔ دیور تو ماہ پارا کو ساتھ لے جانے کی ضد کر رہے تھے، اور ماہ پارا نیم رضامند بھی تھی، مگر انہوں نے ٹکڑا توڑ جواب دے دیا۔ جنوری رخصت ہو رہا تھا، سردی کی شدت کچھ کم تو ہوئی تھی، مگر ابھی بھی دھوپ خاصی دیر سے نکلتی تھی، جو جسم و جاں کو بڑا سکون بخش تھی۔ پپو کے امتحانات ختم ہو چکے تھے۔
थोड़ी बेफिक्री थी। वो देर से सोकर उठा था। मामू भी अखबार पढ़ रहे थे। पप्पू यार, आज तो मैंने नाश्ता नहीं बनाया, कुछ बाजार से ले आओ। नहीं मामू, मैं फारिग हूँ, कुछ बना लेता हूँ, इसने ऑफ़र की। वैसे मामू की निस्बत कफ़ायत शार वाक़ हुआ था। अच्छा तो फिर छत पर ही ले आओ, वहीं धूप में बैठ कर खाएंगे। सीढ़ियों की जानिब बढ़े। इसने हरी मिर्च और प्याज वाला आमलेट बनाया, तो सेंके चाय बनाई, सलीके से ट्रे सेट की और ऊपर चलाया। उड़ती पड़ती नज़र सामने डाली। छत वीरान पड़ी थी। इसने इत्मीनान का सांस भरा और मामू के सामने ट्रे धरी। वाह भाई, बड़े मज़े का आमलेट है, बस मिर्चें ज़रा तेज़ हैं। मामू ने चटखारा भरा। मामू जान, इतने दिन से खाला ने चक्कर नहीं लगाया, वो आई तो इनके हाथ से बने पराठे खाने को मिलते। अच्छा हुआ नहीं आई, इस बार इसका ना आना ही बेहतर है। पिछली बात याद करके सख्त बदमज़ा होते हुए बोले। पप्पू बेचारा कुछ ना समझते हुए हैरान रह गया। कहाँ तो खाला को फ़ोन कर करके बुलाते थे। इतने में नीचे से फ़ोन बजने की आवाज़ आई। लो, मैं तो अपना फ़ोन भी नहीं लाया, शाह जी याद कर रहे होंगे। मामू मैं जाकर ले आऊँ? इसने झट ऑफ़र की। नहीं बेटा, तुम तसल्ली से नाश्ता करो, मैं तो कर ही चुका हूँ, बर्तन वगैरह समेट कर नीचे आ जाना। वो अपना चश्मा अखबार उठाकर सीढ़ियाँ उतर गए। वो घूंट घूंट चाय पी रहा था। गैर इरादी तौर पर सामने नज़र पड़ी तो मुंडेर पर माहपारा का हसीन मुखड़ा सजा था। चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। आंखें चार हुई तो झट दायां हाथ सलाम के अंदाज में माथे पर रख लिया। पप्पू बेचारा शर्म से कट कर रह गया। चाय गले में फंस सी गई। इतने में सीढ़ियों से किसी और का सर नमूदार हुआ। वो माहपारा की माँ थी। वो माँ की आमद से बेखबर मुसलसल हाथ माथे पर सजाए खड़ी थी। वो आग बगोला इसके सर पर पहुंची, चोटी से पकड़कर घसीटती नीचे ले गई। खौफ और हरास से बुत बने पप्पू ने बामुश्किल खुद को संभाला, जैसे तैसे बर्तन समेटे और दो दो सीढ़ियाँ फलांगता नीचे उतर गया। इस दिन उन्होंने फिर माहपारा की खूब ठुकाई लगाई, मगर वो ढीठ खुशी खुशी मार खाती रही। ज़रा जो शर्मिंदा हुई हो वो समझ गई कि अब इसे मज़ीद संभालना इनके बस का रोग नहीं है। इसे तो किसी मर्द की सरपरस्ती चाहिए। फिर रात को उन्होंने एक मुश्किल फ़ैसला कर लिया, इसे इसके चचा के पास भिजवाने का। अपना सामान पैक कर लो, मैंने तुम्हारे चचा को फ़ोन कर दिया है, कल वो तुम्हें लेने आएंगे। नहीं अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। माहपारा जो पहले जाने पर रजामंद थी, अब भी दक गई। खुद ही तो कह रही थी कि लालच में आकर ले जा रहे हैं, तो क्या हुआ, लालच में ही सही, जिम्मेदारी तो उठा रहे हैं। आजकल के ज़माने में तो लोग लालच में भी जिम्मेदारी नहीं उठाते, यकदम संग दिल बन गई। फिर आप भी मेरे साथ चलो। नहीं, मेरा रिश्ता तो इनके साथ तुम्हारे बाप के मरने के बाद ही ख़त्म हो गया था। वो तुम्हारे सगे चचा हैं, ख्याल रखेंगे। मैं तो यहीं ठीक हूँ। चलते समय उन्होंने खुद ही से बढ़कर गले से लगाया तो वो रूंधी हुई आवाज़ में बोली, माँ मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। यह औलाद भी क्या चीज़ है, अपनी गलतियाँ दिखाई नहीं देती, उल्टा बेकसूर माँ बाप को इल्ज़ाम देते हैं। वह आंसू पोंछती दरवाज़ा बंद करके चली आई। छत बहुत गंदी हो रही थी, कितने दिन से सफाई नहीं हुई थी। पप्पू चूँकि आजकल फारिग था, इसलिए मामू जान ने कहा कि आज धूप भी तेज़ है, जाकर ज़रा झाड़ू लगा दो। इनकार तो इसकी सरशत में ना था। झाड़ू पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ गया। पूरे 3 घंटे सफाई करता रहा। पाइप लगाकर फर्श भी धो डाला। आसपास गहरी खामोशी तारी रही। इसने दुर्जीदा नज़रों से एक आध बार सामने भी देख लिया। ना तो कोई धानी आंचल लहराया, ना ही कोई मधुर गुनगुनाहट सुनाई दी, और वीरानी सी वीरानी थी। वो कभी इतनी देर तक छत के बगैर रहती ना थी। दिल ही दिल में कुछ हैरान था, थोड़ा पशेमान भी। इसे खुद भी अपनी कैफियत समझ में नहीं आ रही थी। पहले इसे इसके होने से मसला था, अब ना होने से था। इसी गुमसुम सी हालत में नीचे उतर आया। चंद दिन मज़ीद सरके तो इसने खुद मामू से कहा, मामू जान मैं ऊपर वाले कमरे की सफाई कर लूँ, भारी बिस्तर भी पेटी में रख देता हूँ। हैं, अभी इस दिन तो सफाई की थी मामू, कमरे की तो नहीं की थी। वो ऊपर आया, पहले पेटी से निकाल कर लिहाफ वगैरह धूप में डाले, फिर कमरा साफ़ करने लगा। इतना काट कबाड़ जमा हो रहा था, वो भी बाहर निकाला। अच्छा खासा वक्त बीत गया, आज भी हनूस खामोशी रही। कहीं वो लोग घर तो छोड़कर नहीं चले गए? नहीं, अभी कल ही तो इसने माहपारा की माँ को दरवाजे का ताला खोलते देखा था। सुबह भी दूध वाला दरवाज़ा बजा रहा था। इसने अपने ख्याल की नफ़ी कर दी। वो उदास उदास सा गम में जुतारा, कानों में दूर कहीं गाने के 2 बोल रस घोलते रहे। दिल का आंगन सोना है, दिल का आंगन सोना है। इस बार आपा आई और अपने साथ ढेर सारी सौगात भी लाई। पप्पू खिल उठा, जबकि मामू जान का रूप नॉर्मल ही रहा। खाला इतना कुछ बना कर लाई। पप्पू इश्तियाक से डब्बे खोल खोल कर देख रहा था। इसमें क्या है, एक डब्बा अलग से रखा था, इसने वो भी खोलना चाहिए। ये पड़ोस के लिए तोहफा लाई हूँ, तुम्हारे काम का नहीं है। उन्होंने डब्बा उठाकर एक साइड पर रख लिया। आपा का शुमार इन लोगों में होता था जिनके सर पर जब किसी काम का भूत सवार हो जाए, फिर जब तक वो अंजाम न दे लें निचले नहीं बैठते।
یوں تو جب ان کی بھاوج فوت ہوئی انہوں نے اسی وقت بھائی کی شادی کروانے کی بےحد کوشش کی۔ ایک تو محبوب بیوی کے غم سے نڈھال بھائی ہی پٹھے ہاتھ دھرنے نہیں دیتے تھے۔ جب انہوں نے پپو کو گود لیا تو شادی مزید مشکل ہو گئی۔ لڑکے والوں کو تو پپو کے وجود پر ہی سخت اعتراض تھا، سگی اولاد ہوتی تو شاید کوئی برداشت کر ہی لیتا، پھر وہ بھی گھرداری کے جھنجھٹ میں پڑ کر خاموش ہو گئی۔ البتہ وہ بھائی اور بھانجے کی خبر گیری سے غافل نہیں رہی، مگر اب انہیں شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس گھر کو کسی پختہ عمر کی عورت کی ضرورت ہے۔ ان کی ہڈیوں میں اتنا دم خم نہیں رہا تھا کہ بار بار کھانے پکا پکا کر لے جائیں۔ پھر ان کی ساس بھی احساس دلاتی رہتی تھی کہ پپو سے پہلے بھائی کا بیاہ رچانا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی رشتہ کروانے والیوں کو بھاری رقم تھما رکھی تھی۔ پچھلی بار جب وہ بھائی کا سامنے والی عورت سے افسانہ سن کر گئی تھی تو سچی بات ہے انہیں خود بھی وہ محض افسانہ ہی لگا تھا، مگر کوشش کر لینے میں کیا حرج تھا۔ اسی مقصد کے واسطے انہوں نے گاجر کے حلوے کا ڈبہ تھاما، چادر درست کی اور سامنے گھر میں گھس گئی۔ کرائے کا چھوٹا سا گھر تھا، نفاست اور سلیقہ کونے کونے سے ٹپک رہا تھا۔ عورت بھی بہت ملنسار تھی، بڑی محبت سے ملی، وہ شدید متاثر ہو کر لوٹی۔ اب بھائی کو بھی کسی نہ کسی طرح راہ راست پر لانا تھا۔ فی الحال تو انہوں نے گھر آ کر صرف اتنا بتایا، آج میں سامنے والوں کے ہاں گئی تھی، نہایت پرخلوص اور ملنسار عورت ہے، ایک ہی بیٹی ہے ماہ پارا۔ چچا نے اس کی کفالت کا ذمہ لے لیا ہے، وہی اس کی شادی کریں گے، اس لیے انہی کے ساتھ روانہ کر دی گئی۔ ان کے ہی جملے ماموں تو سر جھکا کر سنتے رہے، کوئی رد عمل نہ دیا، جبکہ پاس بیٹھے پپو کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، باہر کھٹکا سا ہوا۔ وہ تو پہلی سوئی جاگی کیفیت میں تھی، جب سے ماہ پارا گئی تھی نیند بھی روٹ سی گئی تھی۔ اس نے بھی پلٹ کر نہیں پوچھا تھا، انہوں نے خود ہی اس کے چچا کے موبائل پر فون کیا تھا، تو اس نے ڈھنگ سے بات ہی نہ کی تھی، ماں سے اتنی متنفر ہو گئی تھی۔ انہوں نے کروٹ بدل کر دوبارہ سونا چاہا کہ آواز پھر آئی، شاید بلی وغیرہ کود دی ہے۔ انہوں نے خود کو تسلی دی۔ چند منٹ بعد باقاعدہ برآمدے میں قدموں کی چاپ سنائی دی، کسی نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا، چٹخنی کمزور تھی، 2 کیل اکھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ مرمت کروائیں گی، مگر پھر بھول گئیں۔ وہ بستر پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھول گیا اور 2 ہٹے کٹے بدماش منہ پر نقاب چڑھائے اندر گھس آئے۔ ایک نے بڑھ کر بلب جلا دیا، نکالو رقم کہاں ہے؟ ایک غرایا، مجھ بوڑھی کے پاس کچھ نہیں ہے، تھوک نکلتے بامشکل بولی۔ اب اتنی بوڑھی بھی نہیں ہو تم، ایک ان کی طرف خباثت سے دیکھتے زمائنی انداز میں بولا تو ان کی روح فنا ہو گئی۔ انہوں نے جلدی سے اپنے میاں کی واحد نشانی کانوں میں پڑے جھمکے اتار کر ان کے سامنے پھینکے۔ وہ پاس پڑا ان کا موبائل، پرس میں موجود رقم نکال کر چلتے بنے، اور وہ عزت بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کرتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ 2 دن وہ فیکٹری نہ جا سکیں۔ وہ تو ہمہ وقت ماہ پارا کے لیے فکر مند رہتی تھی۔ اب انہیں احساس ہوا کہ معاشرہ نوجوان، ادھیڑ عمر، کم عمر، بوڑھی، ہر قسم کی عورت کے لیے غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ اس سے اگلی شام سامنے والے احسن صاحب کی آپا ایک بار پھر چلی آئیں۔ انہیں دیکھ کر ان کو بےحد ڈھارس ہوئی، مختصراً واقعہ انہیں بھی بتایا۔ وہ افسوس کرتی رہیں، ساتھ ساتھ دبے دبے لفظوں میں اپنے بھائی کی شرافت، نجابت، خلوص اور وقار کے گن گاتی رہیں۔ اس سے پہلے بھی آئی تھی تو اپنے خاندانی رکھ رکھاؤ، ملنساری کا ہی ذکر کرتی رہیں۔ وہ کوئی نادان بچی نہیں تھی جو اندر خانے ان کا مطلب نہ سمجھ پاتی۔ پہلے تو انہوں نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دی، مگر اب کہ وہ گئیں تو ان کے لیے سوچوں کے کئی در واہ کر گئیں۔ عمر کے اس حصے میں وہ کتنی تہی دامن تھی، ایک اولاد تھی وہ بھی باغی۔ اب باقی کی عمر کس کے سہارے کاٹنی تھی، اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ 1 سال بعد چند ماہ پہلے عافیہ بیگم احسن صاحب سے نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ کر ان کے ہاں منتقل ہو چکی تھی۔ یہ مارکا جیسے آپا نے سر انجام دیا تھا، ان کی مضبوط شخصیت، مصمم ارادے کا ہی کمال تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، عافیہ بیگم اپنے نام کی طرح گھر کے لیے واقعی عافیت ثابت ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی نوکری کو خیر بات کہہ دیا تھا اور خود کو مکمل طور پر گھر کے لیے وقف کر دیا۔ احسن صاحب سرشار اور مطمئن تھے، پپو بھی خوش تھا، مگر جب کبھی ماہ پارا کی یاد دل میں چٹکی لیتی، بے اختیار ڈھیر سارا ملال گھیر لیتا، خود پر افسوس ہوتا۔ وہ کیوں بڑھ چڑھ کر بیچاری کی شکایتیں لگاتا تھا، بے ضرر سے شرارتیں ہی تو کرتی تھی، اس کا کیا بگڑ جاتا، اب نہ جانے کہاں تھی۔ اگرچہ احسن صاحب نے عافیہ بیگم پر ماہ پارا سے ملنے جلنے پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی تھی، مگر وہ خود ہی ان سے متنفر تھی۔ اب تو ان کی شادی کے بعد شاید اور زیادہ ہو گئی تھی۔ پپو کو نوکری ملی، آتے مٹھائی کا اتنا بڑا ڈبہ لیتا آیا۔ ماموں ممانی کا منہ میٹھا کروانے کے بعد اپنے ایک دوست کو فون کیا۔
ارادہ تھا کہ اس کے واسطے بھی لے جائے کہ اس نے بتایا اس کا کم سن بھتیجا جھلس گیا ہے۔ ملازمہ کی غلطی سے بچے نے گرم دودھ خود پر گرا لیا تھا۔ وہ اسپتال کے یونٹ میں داخل تھا۔ حساس دل پپو بھی فوراً پہنچا۔ بچے کی حالت تسلی بخش تھی، صرف دایاں بازو جلا تھا۔ شام تک چھٹی متوقع تھی۔ وہاں وارڈ میں جھلسے 2-3 مریض اور موجود تھے۔ بچے کے بائیں جانب بیڈ پر منہ سر لپیٹے ایک نسوانی وجود بھی موجود تھا، جس کی شاید ٹانگیں جھلس گئی تھیں۔ نرس بچے کو انجیکشن لگانے آئی تو اس نے بھی آواز لگائی، سسٹر مجھے بھی کوئی دوائی دے دو، سخت جلن ہو رہی ہے۔ جانی پہچانی آواز پر پپو کرنٹ کھا کر مڑا۔ اب کے لڑکی کا آدھا چہرہ کھلا تھا، وہ ماہ پارا تھی۔ وہ ششتر کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ ماہ پارا کو چچا چچی نے بہت لاڈ پیار سے رکھا تھا۔ چچی کوئی بیٹی تو تھی نہیں، وہ بہت محبت جتاتی تھی۔ گھر میں ہر قسم کی سہولت تھی، اتنی بڑی LED اور انواع اقسام کے کھانے، کھلا خرچ۔ وہ ویسے بھی بچوں کو روکنے ٹوکنے کے خلاف تھے۔ ان کے دونوں لڑکے بھی اپنی مرضی کے مالک تھے۔ ماہ پارا نے تو تنگی دیکھی تھی۔ ماں روزی روٹی کے چکر میں بامشکل اس کی ضروریات پوری کرتی تھی۔ عیاشی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس پیار محبت جتانے کا بھی وقت اور ہمت دونوں ہی نہیں تھے۔ اب چچا چچی کے ہاں آ کر اسے احساس ہو رہا تھا کہ اماں نے اسے ان رشتوں سے دور رکھ کر اس کے ساتھ سخت زیادتی کی تھی۔ اس وقت وہ بھول گئی کہ انہوں نے خود ان ماں بیٹی کو دھتکارا تھا۔ اب بھی چچا پلاٹ مہنگے سے مہنگے داموں بیچنے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے۔ اس نے تو سارا اختیار انہیں دے رکھا تھا۔ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس کے حصے کی رقم اس کے نام سے بینک میں جمع کروائیں گے۔ زیادہ تفصیلات سے اسے دلچسپی نہ تھی۔ دن اچھے خاصے عیش و عشرت میں گزر رہے تھے۔ اب وہ کوئی اونچی آواز میں گانے سننے پر اسے ڈانٹتا بھی نہیں تھا۔ چچی نے اسے بھی ٹچ موبائل لے دیا تھا، جہاں یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر اس شترے بے مہار قسم کے ماحول کا شاخسانہ یہ نکلا کہ ان کا چھوٹا بیٹا اپنی ایک سینئر سے، جو عمر میں بھی شاید 2-4 سال اس سے بڑی تھی، کورٹ میرج کر کے گھر لے آیا۔ چچا چچی روئے پیٹے تو بہت، مگر آخر کار اس شادی کو قبول کرتے ہی بنی۔ آنے والی کو سب سے پہلے مسئلہ گھر میں چلتی پھرتی خوبصورت قیامت ماہ پارا سے ہوا، جو اتنے استحقاق سے اس کے ساس سسر کے گھر میں رہ رہی تھی۔ آتے ہی اس نے ماہ پارا کے ساتھ بیر باندھ لیا۔ چچی کو زبردستی کی بہو ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی، مگر بیٹے کے ہاتھوں مجبور تھی۔ یوں اچھے خاصے خوشگوار ماحول میں کھینچا تانی سی رہنے لگی۔ ایک دن چچی گھر پر نہیں تھی، نئی دلہن نے نہانا تھا۔ بڑا پتیلا پانی کام والی نے ابلتے چولہے پر چڑھا رکھا تھا۔ وہ تو کام ختم کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ دلہن نے اسے حکم دیا کہ گرم پانی واش روم کے ٹب میں ڈال دے۔ ماہ پارا نے جب پتیلا ٹب میں الٹنا چاہا تو ایک کنارہ ہاتھ سے چھوٹ گیا اور گرم پانی اس کی ٹانگوں کے کچھ حصے اور دونوں پاؤں کو جھلسا گیا۔ دل خراش چیخوں سے سارا گھر گونج اٹھا۔ وہ 1 ہفتے سے یہیں پڑی تھی۔ چچا چچی نے دیکھ بھال تو کی۔ چچی کو خود صحت کے بہت سے مسئلے تھے، وہ اسپتال میں تو مسلسل اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ یوں کئی راتیں اس نے اکیلے جلن اور درد سے تڑپتے گزاری۔ ماں بے طرح سے یاد آئی۔ خواہ ان کو جتنا مرضی مسئلہ ہوتا، وہ اسے یوں تنہا کبھی نہ چھوڑتی۔ گھر آ کر پپو نے من و ان تمام واقعہ ماموں کے گوشے گزار کر دیا۔ نافرمان اولاد کا یہی حشر ہوتا ہے، انہوں نے کہہ تو دیا، مگر باضمیر انسان تھے۔ بچی سے لا تعلق تو نہیں رہ سکتے تھے۔ اسی وقت عافیہ بیگم کے ہمراہ اسپتال پہنچے۔ دونوں ماں بیٹیوں ٹوٹ کر روئیں کہ انہیں دونوں کو چپ کروانا مشکل ہو گیا۔ ماہ پارا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ ماں سے بڑی کوئی جنت نہیں ہوتی اور گھر سے بھی اچھی پناہ گاہ کوئی نہیں ہوتی، اور عافیہ بیگم بھی سمجھ گئی تھی کہ بگڑی اولاد کو پیار و محبت صبر برداشت سے سدھارا جاتا ہے، اپنی جان چھڑانے کے لیے دوسروں کے حوالے نہیں کیا جاتا۔ وہ احسن صاحب کی جانب دیکھنے لگیں۔ اس کو گھر لے چلتے ہیں، احسن صاحب نے فوراً فیصلہ کیا۔ ماہ پارا کو گھر آئے کئی روز ہو چکے تھے۔ ٹانگوں اور پاؤں کے زخم ابھی مندمل نہیں ہوئے تھے۔ وہ بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ عافیہ بیگم جی جان سے اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ ماموں کا رویہ بھی اس کے ساتھ مشفقانہ تھا، مگر اس کو گہری چپ لگی تھی۔ پپو نے ابھی تک اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں سنا تھا۔ پہلے وہ سامنے والے گھر میں رہتی تھی تو اسے اپنے گھر میں ہوتے ہوئے اس کی موجودگی کا احساس رہتا تھا۔ کبھی اس کا آنچل چھت پر لہراتا، کبھی وہ بیٹھک کی کھڑکی سے جھانکتی، کبھی اس کے گنگنانے کی آواز سنائی دیتی۔ اب وہ اس کے گھر کے ایک کمرے میں موجود تھی تو لگتا تھا کہ کہیں نہیں ہے۔ اسے اس کی چپ سے خوف آتا تھا۔ اب تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تھی، مگر ابھی تک اس نے چلنا پھرنا شروع نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں جھجک تھی، ملال تھا، یا پھر ندامت کا کوئی احساس، وہ شاید خود بھی نہیں جانتی تھی۔ پپو نے آفس جانا شروع کیا۔ اس نے الماری کھولی تو ساری شرٹس استری شدہ رکھی تھی، مگر پتلون ایک بھی نہیں تھی۔ عافیہ بیگم اس کے کپڑوں وغیرہ کا بہت دھیان رکھتی تھی۔
آج کل ماہپارہ کی وجہ سے مصروف رہتی تھی، اس لیے شاید پتلون استری کرنا بھول گئی تھی۔ پپو نے تو انہیں کئی بار اپنا کام کرنے سے ہی منع کیا تھا، مگر وہ اسے اپنا بیٹا سمجھتے محبت سے کرتی تھی۔ اس نے براؤن پتلون نکالی، استری کرنے لگا۔ دل اداس اداس سا تھا، بے اختیار لب گنگنانے لگے۔ دل کا آنگن سونا ہے۔ اس کی بوجھل سی آواز سارے میں پھیلی یاسیت کی کیفیت کو مزید بڑھانے لگی۔ اچانک اس نے آہٹ پر مڑ کر دیکھا، دروازے پر ماہپارہ ساکت سی کھڑی تھی، اتنی خاموش اور گمسم جیسے کوئی بے جان مورت ہو۔ اس سے نظریں چار ہوئیں تو اس کی کالی گھور آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ پھر وہ پانی چھلکا نہیں بلکہ اندر ہی کہیں ٹھہر گیا۔ پپو نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے دیکھنے میں نہ جانے کیا تھا کہ ماہپارہ کے لبوں پر ذرا سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پپو کو وہ منظر بہت حسین لگا، روتی آنکھیں، ہنستے لب، سحرزدہ سے اسے دیکھے گیا، یہاں تک کہ گرم استری کو بھول گیا۔ اچانک اس کی انگلی اس استری کو چھوئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ جلدی سے استری اٹھائی تو پتلون میں اتنا بڑا سوراخ ہو چکا تھا۔ اس نے سوراخ اٹھا کر منہ کے سامنے کیا، سامنے پھر ماہپارہ کا حسین مکھڑا دکھائی دیا۔ بے اختیار جھینپ گیا اور ماہپارہ کی ذرا سی مسکراہٹ مدھر ہنسی میں ڈھل گئی۔ وہ بھی ہنسنے لگا۔ دونوں کی ہنسی کی جل ترنگ سارے میں پھیل گئی۔ نئے سال کی نرم کرنوں نے بھی جان لیا کہ اب ان دونوں کے دلوں کا آنگن بھی زیادہ دیر تک سونا رہنے والا نہیں تھا۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک حافظ۔